बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 जुलाई साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन किराम, दादा पोतो शो आज ये ईद का स्पेशल प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के देखने और सुनने वालों को ईद की खुशियां मुबारक। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत छुट्टी नहीं ना करने दी? नहीं यार, छुट्टी क्या करनी यार, छुट्टी इक्को दफा ही करांगे। हाँ, इक्को दफा ही छुट्टी करांगे। जो मैं जाके कबर में सेलिब्रेट करांगा, तू जाके इतने सेलिब्रेट कर। थोड़ा सा जरा अर्ली रिकॉर्डिंग कर रहे, तो जब ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा यकीनन ईद की आप खुशियां मना रहे होंगे। बकरे शकरा आप तकसीम कर रहे होंगे या तकसीम करने के मराहल में होंगे। कोशिश कीजिएगा, हमारी तरफ से आपको ये गुजारिश है, दुआ है कि कोशिश ये कीजिएगा कि गोश्त जो है वो ऐसे लोगों तक पहुँचे जो कि आप के घर के दरवाजे के ऊपर जो है वो खड़े होकर नहीं मांग सकते। आप थोड़ा सा अगर आप मुनासिब ख्याल करें तो उनको ये कह सकते हैं कि यार वो हमारे पास आप ज़रा हमारे यहाँ आ नहीं जाते। मतलब रिस्पेक्ट का तरीका होता है ना। आपको पता है कि उन्होंने आपके यहाँ मांगने भी नहीं आना, और ये भी पता है कि वो जो हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करना है, तो बंदा उन्हें फ़ोन करके कहता है कि यार आज आपने चाय नहीं पीनी हमारे साथ। इस तरह का तरीक़ाकार, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रह जाए। तो चक्कर तो लगा लेना ज़रा, अकेले ही आ जाए यार, ठीक है। तो अगर वो भी अक्लमंद हुआ तो वो कहेगा अच्छा मैं अपने बड़े बेटे को भेजता हूँ, बाप उनकी भी रिस्पेक्ट इतना ही होता है। इतना ही होता है। तो ये सिर्फ एक दूसरे की ना अपना, जब आप किसी की इज्जत रखेंगे ना तो फिर वो जो ऊपर वाला है वो आपकी इज्जत भी रखेगा। ये एक मुअद्दबाना गुजारिश करनी थी। बाकी आपने जानवर ज़िबा किया, मैं देख रहा था मेरे हल्का अहबाब के अंदर जो है या इर्द गिर्द बंदे का हल्का अहबाब होता है, रिश्तेदार होते हैं, और माशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला ने जिनको दिया है और जिन्होंने कोविड का सीज़न भी लगाया है, मतलब कि एक ऊँट है और 4 बकरे हैं, एक गाय है, सॉरी गाय मतलब कि नहीं कहना चाहिए, हमारे एक तबके की दिल आज़ारी भी होती है पाकिस्तान में भी और हमसाये में भी। तो एक क्या उसे कह देंगे हम, एक भैंस है जी, एक भैंस है, और एक जो है वो है, अल्लाह आपका भला करे, 2-3 बकरे हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ कि इस तरह का ही कॉम्बिनेशन है ज़्यादातर जगहों के ऊपर। ऐसे लोगों को गोश्त तकसीम करने के लिए आप ज़रा उनकी समझें ना। वो अगर घर के अंदर 2 टीनेजर उनके साहबजादे हैं और या 3 साहबजादे हैं, और अगर उन्होंने एक गाय और या एक ऊँट ज़िबा किया है, तो वो उल्टे भी कलाबाजी लगा लें। जो मैं बात एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, वो जितने मर्जी, मेरा मतलब है लक्की रानी सर्कस में काम करने वाले हों कि दीवाने टाप के वो चले जाएं, वो ये जो गोश्त है ये लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। उनका साथ में ड्राइवर भी मिल जाए, माली भी मिल जाए, फिर भी नहीं कर सकते। तो यकीनन उन्होंने फिर आसानी ये ढूंढनी है कि अपने घर के बाहर खड़े हो जाएं और जो लोग आते जाएं उनको देते जाएं, तो वो तबका जो है वो डिनाय हो जाएगा। तो ऐसे में अगर बांटने वालों से भी मेरी गुजारिश है, और जिन तक जाना है उनसे भी, कि अगर कोई दोस्त है बाप फ़ोन करें और ईद मुबारकबाद के बाद कहें कि आप हमारी तरफ आकर यार चाय पी लें, तो आपने उसको भी माइंड नहीं करना, चले जाना है यार। मेरा मतलब है उसको आसानी फराहम कर दें। बल्कि आपकी तरफ इस तरह के कोई दोस्त अहबाब आए तो आप उनको प्लानिंग कर लें कि यार आप अल्लामा इकबाल टाउन से आए हैं ना, तो ये वहाँ पे यार ये 2 हिस्से और भी उनके घर दे दीजिएगा। मतलब इस तरह की प्लानिंग करके बंदा उसको प्रॉपरली मैनेज कर लेता है। बड़ा जानवर तो वैसे भी ज़ोहर के बाद और असर के वक्त ही जाके तकरीबन फाइनल होना शुरू होता है, ठीक है। भले आपने जितना मर्जी महंगा कसाई लिया हो, तो बड़ा जानवर जो है वो तो शुरू भी उस वक्त होता है। छोटे के भी अगर जो है वो भी अगर आपने किसी को अहबाब को भिजवाना है तो वो कर लें, ठीक है।
آپ نے اگر کیا ہے جانور کی قربانی کی سنت ابراہیمی ادا کی ہے پھر بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کی تو اس میں کوئی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے بزرگوں کی روایت کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، ٹھیک ہے، اور چونکہ ان کے ہاں سے ہو گئی تو ہم ان کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، تو جو ہے اس لیے سمبلائز کرتا ہے یہ بہت ساری چیزوں کو، سمبولک ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اس موقع کے اوپر ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے دور میں یہ بات شروع ہوئی، پھر شاید سوشل میڈیا آ گیا اس لیے ہمیں زیادہ محسوس شروع ہوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہوں۔ ایک لابی ہے جو ہر سال عید کے اوپر اتنے سارے جانوروں کو ذبح کرنے کی مخالفت کرتی ہے، حالانکہ ان کے گھر میں روزانہ گوشت پکتا ہے، اور وہ گوشت یقیناً کسی جانور کا ہی ہوتا ہے، بھلے گدھے کا ہی ہو لیکن کسی جانور کا ہی ہوتا ہے، اور وہ جانور اس سزا کے عمل سے یا اس ٹارچر کے عمل سے گزرا ہوتا ہے، تو اس وقت انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ جو چکن وہ جا کے کھا کے آتے ہیں KFC کے اوپر یا میک ڈونلڈ کے اوپر، وہ بھی کسی پرندے کا ہی گوشت ہوتا ہے، گوشت ہی ہوتا ہے نا کسی جاندار کا، تو ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو دیکھیں بعض چیزوں کو اس لیے بھی اگر آپ لوگ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ جناب یہ بہت زیادتی والی بات ہے، تو بعض چیزوں کو اس لیے برداشت کر دینا چاہیے کہ یہ کسی دوسرے کے اس میں شامل ہے، اس کے جذبات میں بلیف کا حصہ ہے جو بھی ہے، کیونکہ آپ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ ہیومن رائٹس کے تو بڑے چیمپئن ہیں نا، ہے نا، اور اس لیے اگر آپ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں تو پہلے خود اس پہ عمل کیجئے، دوسرے کے اس کا احترام کیجئے، کیونکہ جس کام سے آپ انہیں روک رہے ہیں وہ کام آپ بدرجہ عتم پہلے ہی کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ آپ کوئی، میرا مطلب ہے وہ سبزی خور نہیں ہے، آپ بھی گوشت کھاتے ہیں، تو پہلے تو آپ اس کو ترک کیجئے نا کہ جی نہیں میں کسی قسم کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ برصغیر میں ایسے لوگ رہتے ہیں، جین والے ہیں، ہمارے جین مت کے جو لوگ ماننے والے ہیں، یہ جو ہمارے بہت سارے جو ہندو پاکستانی ہیں وہ ماس نہیں کھاتے، ہاں جی ویجیٹیرین ہے۔ سردار میرا خیال ہمارے جو سکھ حضرات ہیں وہ بھی ماس نہیں کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں ریلیجس نہیں، ریلیجس میں تو منع ہے، ویسے تو بہت سارے لوگ بہت کچھ کھاتے اور پیتے ہیں جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ظاہر ہے کام کے سلسلے میں آتے ہیں، تو وہ تو کھانا ساتھ کھاتے ہیں، ماس کھاتے ہیں، ماس کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں وہ تو یہاں پہ تو مائنورٹی کے طور پہ رہ رہے ہیں، تو مائنورٹی جب میجورٹی کے ساتھ رہتی ہے تو ان کی بہت ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لیتی ہے، ہاں اڈاپٹ کر لیتی ہے، لیکن مطلب کہ ہاں ماس کھاتے ہیں، سکھ حضرات بھی کھاتے ہیں، ماس کھاتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ طبقات ایسے ہیں کہ جو نہیں کھاتے، تو ہمیں ان کے جذبات کا بھی احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو کوہیسونیس ہے سوسائٹی کے اندر، ایک باہمی ملنا جلنا ہے، وہ قائم رہنا چاہیے۔ اور یہ جن لوگوں کو میں اپنے مذہب کی بات کرنے لگا ہوں کہ جن کو اس طرح کے موقعوں کے اوپر اسلام بہت شدت سے یاد آ جاتا ہے، وہ ذرا تاریخ کا مطالعہ فرمائیں۔ مسلمان مدینہ میں بھی اکثریت میں نہیں رہے کبھی، میں گزارش کروں گا تاریخ پڑھ لیں اپنے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے تو پھر پابندی لگانا پڑی تھی نا کہ ان مقدس مقامات کے 40 کلومیٹر تک جو ہے وہ نہ لوگ رہیں، تاکہ وہاں پہ مسلمانوں کی تھوڑی سی اکثریت ہو سکے، تو پھر جا کے پھر وہ کنسنٹریشن ہوئی ہے وہاں پہ مسلمانوں کی اور ان کی اکثریت بنی ہے، لیکن اس باقاعدہ پابندی سے پہلے وہ وہاں پہ اکثریت میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، میرے آقا کے دور کے اندر، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب وہ نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے طبقات کے ساتھ رہنے کا بھی ایک ہمارا روایت ہے، ہسٹری ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی میں بھی یہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ تاریخ ہے تو قیام پاکستان سے پہلے تک جو تھی محرم کے اندر جو ہیں وہ ہمارے اب بھی، اگر آپ اندرون سندھ چلے جائیں تو محرم کے اندر جو تعزیہ نکلتے ہیں یا عید میلاد النبی کے جلوس نکلتے ہیں، اس کے لیے سبیلیں جو ہیں وہ ہمارے وہاں کے جو ہندو پاکستانی ہیں وہ لگاتے ہیں، مطلب لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس سے سوسائٹی کے اندر جو ایک جڑاؤ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں امداد سومرو صاحب، جرنلسٹ ہیں، ان کے والد صاحب کی دکان تھی کریانے کی،
تو کریانے کی دکان کے آگے وہ جو اس کے تھڑے کے اوپر جو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا جس موچی کو، وہ موچی جو تھا وہ رام لال، ٹھیک ہے. اور مطلب اس طرح پچھلے دنوں ہم نے بلوچستان کی ایک خبر پڑی، میڈیا پہ آئی کہ وہاں پہ ایک دکان ہے جو کہ گزشتہ 73 سال سے بند پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ دکان جو ہے وہ ایک ہندو کی ہے، اور جب پاکستان بنا تھا تو اس نے جاتے ہوئے وہ امانتاً ان کو دی تھی کہ یہ میں واپس آؤں گا تو کھولوں گا. تو وہ واپس تو نہیں آ سکا بیچارہ، لیکن انہوں نے وہ دکان اب تک بند کر کے رکھی ہوئی ہے امانتاً، اس کا پہرا دیتے ہیں. وہ بابا جی جن کو وہ دے کے گئے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کی اولاد نے بھی اس کو آنر کیا ہے کہ اس کو نہ ڈیمولش کیا ہے، نہ اس کی کوئی ہیت چینج کی ہے. وہ اس کا تالا جو ہے اس کے اوپر، اس کے اندر وہ تیل شیل ڈال دیتے ہیں کہ وہ کھل جائے. وہ پرانا طرح کا تالا نہیں ہوتا جی، وہ والا تالا. تو یہ معاشرتی روایات ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا سیکھتے ہیں. بہرحال پھر میں جب یہ بات کہتا ہوں تو پھر احباب اس طرف چلے جاتے ہیں کہ اگر یہ والے جذبات ہیں اور پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں پہ، میجورٹی کے اندر یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو پھر 1947 میں ہوا کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ہمیں جواب تلاش کرنا ہے. اور مطلب یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی پوچھتے ہیں کلاس میں، جب میں کبھی پڑھانے جاؤں تو وہ بھی پوچھتے ہیں. تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں، آج آپ کے سامنے بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ دیکھیے اگر یہاں پہ 100 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ان میں سے 1 یا 2 شخص کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کرتے ہیں تو وہ ڈومینیٹ کریں گے، ان کی نیگیٹو ایکٹیویٹی ڈومینیٹ کرے گی ان 98 کی نسبت جو کہ، اور میری کلاس کے اندر نارملی میں اس طرح کی جگہوں پہ جاتا ہوں تو 70 80 90 کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ میں سے 1 شخص یا 2 شخص کھڑے ہو کے بڑی آسانی کے ساتھ اس کلاس روم کو ہائی جیک بھی کر سکتے ہیں، یہاں کا ماحول بھی خراب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ تمیز سے بدتمیزی کرنا چاہیں تو وہ irrelevant سوال پوچھنا شروع کر سکتے ہیں، جس سے جو آج کا موضوع ہے وہ پیچھے رہ جائے، اور وہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ نمایاں ہو جائے گا. لیکن وہ شخص جو سیکھنے آیا ہے ان لوگوں کے، آپ کے اندر اس کی داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں جو چپ کر کے بیٹھا رہے گا اور اندر سے کڑے گا کہ یار یہ کیا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لیکن وہ کرے گا کچھ نہیں یا کر نہیں کچھ پائے گا. تو آئندہ جب رپورٹ لکھی جائے گی تو اس کا کہیں پہ نام بھی نہیں ہوگا بیچارے کا، لیکن اس کی حق تلفی تو ہوئی نا، لیکن اس کی حق تلفی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر وہ کلاس جو ہے وہ اگر ڈسٹرب ہوتی ہے یا وہ کلاس ختم ہو جاتی ہے ایبرپٹلی، اور 50 منٹ کی کلاس جو ہے یا 1.5 گھنٹے کی کلاس جو ہے وہ 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، تو نقصان اس کا بھی ایکولی ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح سوسائٹیز کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جتنے بلند آہنگ ہوں گے یا جتنے وہ دہشت انگیز ہوں گے اتنی ان کی زیادہ عزت ہوگی یا اتنی ان کی نیوسنس ویلیو ہوگی. تو اس وقت دونوں سائڈز کے نیوسنس ویلیو والے ایلیمنٹ جو تھے وہ ٹکرائے تھے. تو نتیجے کے طور پہ ہم نے ایک اتنا بڑا جینوسائیڈ دیکھا، تقریباً 2 ملین لوگ، نہیں 1 ملین لوگ. ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی مائگریشن تھی نا. ہاں، لیکن 1 ملین لوگوں کا وہ جینوسائیڈ تھا، وہ قتل بھی تو ہوئے تھے. تھوڑا سا ٹائم بچانا ہے، میں نے آپ سے 2 سوال اور بھی چلیے. بہرحال اس کو بھی یاد رکھیں اور عید کے اس اہم دن کو بھی یاد رکھیں ہیں. اور بہت جو ہے وہ نازک موضوعات ہوتے ہیں، لیکن جو ہو سکتا ہے آپ ہماری بہت ساری چیزوں سے ایگری نہ کرتے ہوں، باتوں سے، لیکن پڑھیں، مطالعہ کریں، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں. جس سرزمین پہ آپ رہتے ہیں کم از کم آپ کو اس کا تو مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ آپ اگر 5 دریاؤں کی سرزمین میں رہتے ہیں، آپ ہمالیہ کی گود میں رہتے ہیں، آپ تھر کے صحراؤں میں رہتے ہیں، آپ قلات کی پہاڑیوں پہ رہتے ہیں، آپ گوادر کے سمندر کے کنارے رہتے ہیں، تو آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ کا مطالعہ تو کریں کہ تاریخ میں اس جگہ کے ساتھ ہوئی کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جگہ اب میرے ہاتھ لگی ہے یا میں یہاں پہ اب باسی ہوں، تو آج سے 1000 سال پہلے یہاں پہ کیا ہوتا تھا، آج سے 5000 سال پہلے یہاں پہ کیا ہوتا تھا، کیا روایات تھی. تو مجھے تو بڑا، میرے لیے تو یہ نشہ ہے ایک قسم کا، ٹھیک ہے. انڈو پاک ہسٹری ہو گئی کہ اس علاقے کی ہیئت کیا رہی ہے،
ٹھیک ہے. کشمیر کبھی سینٹرل ایشیا کا حصہ بھی ہوا کرتا تھا, ٹھیک, اور اسے ہمیشہ سینٹرل ایشین ریاست ہی سمجھا گیا ہمیشہ کے لیے. تو اسی لیے جب وہ ہتھے چڑھا ہے ہمارے جو ہیں انتہا پسند ہندوؤں کے, تو وہ مطلب کہ اس کے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں جو سینٹرل ایشیا والے انڈینز کے ساتھ کیا کرتے تھے. جی ہے. تو اس وقت جو معیار تھا وہ تلوار تھی, آج جو معیار ہے وہ آبادی ہے. تو وہ ان کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں جو سینٹرل ایشیا والے انڈینز کے ساتھ یا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. خیر یہ بات اپنی جگہ پہ رہ گئی. تو اب آپ بتائیے گا. جی بس ایک دو باتیں ہیں, ظاہر ہے عید کا موقع ہے اور ایونٹس کے ساتھ ساتھ باقی زندگی کے معاملات بھی تو چلتے ہیں نا. جی بالکل. دادا جی ابھی آپ نے بات کی 1000 سال پہلے اس خطے میں کیا ہوتا تھا, 5000 سال پہلے. پچھلے 5000 سال سے اس خطے میں ایک بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ غلط ہونے کے باوجود, مطلب اگر خاتون غلط یا صحیح کی تمیز سے ہٹ کے ہمارے ہاں خاتون سے الجھا نہیں جاتا. آپ اسے احترام کہہ لیں, آپ اسے نام کہہ لیں, آپ ویلیو کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, احترام کیا جاتا ہے. یہ عمران خان صاحب کو کیا سوجی؟ آپ کا ولاگ دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں سوال ہے, وہ ایک خاتون سے اور اس کے بچوں سے ٹکرا گئے کیوں؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ انہیں ٹریپ کس میں کیا گیا. جی. اور وہ اس میں ٹریپ ہوئے, لیکن چونکہ لاڈلے ہیں, اتنی زیادہ پروٹیکشن اور سپورٹ حاصل ہے ان کو بعض محکمہ جات کی, تو وہ یہ کر سکتے ہیں جو مرضی, جدن مرضی منہ مارن. ٹھیک ہے, خاتون کا جواب سن لیں. پھر وہ تو میں آپ میری بات سنیں. جی. جو نواز شریف نے اور زرداری نے ان کے ساتھ کی ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ چیز فیل ہی نہیں کر سکتے. اچھا جی بتائیے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, آپ نے غور سے رہنا اور اسرا نہیں. دیکھیں نواز شریف نے پی ایم ایل این میں باقاعدہ بحث ہوئی اس کے اوپر, اور میری اطلاع کے مطابق 1 دن سے زیادہ عرصہ اس پہ بحث رہی کہ جناب وہاں پہ لیڈ کون کرے گا. ٹھیک ہے, تو فائنلی یہ فیصلہ ہوا کہ مریم نواز شریف قائد کی بیٹی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پیپلز پارٹی میں پہلے دن سے طے تھا کہ بلاول جو ہیں وہ جائیں گے اور ساتھ میں زرداری صاحب کی بیٹی. جی. ٹھیک ہے نا, چھوٹی والی جو ہے, چھوٹی والی آصفہ جو ہیں, ٹھیک ہے, دونوں نے اپنی بیٹیاں میدان میں اتاری نا. جی. تو اب کوئی تیسرا اپنی بیٹی اتارنے جوگا ہے تو اتارے. اصل میں تو یہ تھپڑ تھا. اچھا یہ ٹریپ مارا ہے, یہ ٹریپ مارا ہے نا. تم ان دونوں کو سمجھتے نہیں ہو, یہ دونوں سینئر ہے نا, یہ بڑے جسے کہنا چاہیے میسنے بابے ہیں, بابوں نے یہ ٹریپ مارا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو میدان میں نہیں اتار سکتے, اپنے وارث کے طور پہ ہی چاہیے, ابا کی بیٹی کے طور پہ ہی صحیح, یا دوسری طرف سے بیٹی ہے تو ادھر بھی میری بھی بیٹی جائے گی, نہیں اتار سکتے. انجوائے. میں تو اس موو کو اس طرح دیکھ کے بڑا انجوائے کر رہا ہوں. اور اب اس کا غصہ بھی ہے, اس کا موصوف کو ملزم کو سمر کا رانجھا ہے, اندر سے جھنجھناہٹ بھی ہے, وہ کیا کہتے ہیں جھلاہٹ بھی ہے اندر سے کہ میں یہ نہیں کر سکتا بیکاز آف ٹیکنیکل ریزن. تو پھر وہ منہ میں جو کچھ آئے گا وہ غصہ کہیں اور کا ہے, کسی اور پہلو کا ہے, اور غصہ اس طرح نکلے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوا ہے اصل میں. وہ اس غصے میں جا کے پھر بولنے ہیں تو غصے میں بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا. پھر عورت کا جب جواب سنے گا وہ پھر 7 نسلیں پھر مطلب خاتون جو ہے وہ تو پھر پلے کاکھ نہیں نہ چھوڑتی. ٹھیک ہے نا. محلے میں ایک لڑائی ہو گئی, ایک پارٹی پاری تھی ہے, میں آپ کو عرض کروں جی, دوسری پارٹی ماٹھی تھی. اب نا یہ جو پاری پارٹی تھی نا, انہوں نے کہا ہم تو محلے کے شیر ہوتے ہیں تو ہم تو ان کو, یہ گاؤں کی بات ہے, تو ہم تو ان کو گھر میں گھس کے ماریں گے. یہ ڈانگ شانگیں لے کے آگے بڑھے. جو ہلکی پارٹی تھی نا انہوں نے خواتین آگے کر دی. ٹھیک ہے. ان میں سے 2 جو تھیں وہ دڑا پکی پیٹی خواتین تھیں. شادرے کی طرح تھی نہیں, انہوں نے جو سب سے آگے موصوف تشریف لا رہے تھے, ان کی جو توتی ہوتی ہے, جو تہبند ہوتی ہے, وہ پکڑ کے کھینچ دی. وہ بزرگ اپنا آپ جو باتیں ہوئے بھاگے اور پیچھے سارے
ان کے جو مچندر قسم کے دہشت گرد قسم کے صاحبزادگان تھے جن کا پورے گاؤں کے اندر طوطی بولتا تھا، وہ بھی ابا جی کے پیچھے گئے، ابا جی کی عزت خراب تو خواتین نے میدان مار لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جب سامنے آ جاتی ہے نا، تو ہماری جو مشرقی یا خاص طور پہ پنجاب کی جو روایت ہے، وہ یار ہمارے ہاں تو یہ پختونوں کے اندر بھی ہے کہ قاتل کی بیٹی بہو نہیں بیٹی بیوی ماں جو ہے وہ ننگے پاؤں چل کے آ جائے نا مقتول کے گھر تو وہ خون معاف کر دیتے، ریگارڈ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ چیچن کی ایک میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ان کے ہاں بھی یہ روایت، چیچن جو ہیں وہ رشیا کے اندر اور آئسولیٹڈ دنیا سے، باہر کی دنیا کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہوئی تھی کہ وہ جو ہے وہ مائی جو ہے وہ جاتی ہے اپنے قاتل بیٹے کے لیے گزارش کرنے کے لیے اس سردار کے پاس ہیں تو وہ اسے معاف کر دیتا. اور یہی ہمارے ہاں افغانستان کے معاشرے کی، قبائلی معاشرے کی بات کریں، پاکستان میں آ جائیں، پاکستان کے جو ماشاءاللہ بہت سارے کے پی کے میں یہ پختون ہیں، جو ہے وہ دریا کے اوپر والی سائڈ، دریا سندھ کے اوپر والی سائڈ والا جو پختونخوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے ہیں، مطلب اس لیے سب کانٹیننٹ میں آ جائے، اہل پنجاب میں آ جائے، بیٹی سامنے آ جائے بھلے دشمن کی ہو تو وہاں پہ ڈانگیں نیچے ہو جاتی ہیں، تلواریں نیچے ہو جاتی ہیں، ٹھیک. تو اس صورت کے اندر آپ نارملی خاتون کا جواب نہیں دیتے، بھلے وہ مرتبے میں سوشل رسپیکٹ میں جتنی مرضی نیچے ہو، آپ وہ کہتے ہیں کہ مطلب میکسیمم جو غصے کا فکرہ ہوتا ہے کہ جا پتر کسی مرد نو کال، جاؤ بیٹا کسی مرد کو بھیجو، ادھر عمران خان صاحب نے ٹانگیں اٹھا دی، ٹھیک ہے بجائے نیچے کرنے کے، جاؤ بیٹا کسی مرد کو بھیجے، مردوں کے ساتھ بات کرے. یہ سب سے خوفناک فکرہ ہوتا ہے اور سب سے آخری فکرہ یہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ بات نہیں کریں گے ہم، جاؤ کسی مرد کو بھیجو، نکالو کسی مرد کو. اس میں مرد اپنا ظرف بھی دکھا رہا ہوتا ہے نا کہ میں خواتین کے ساتھ نہیں الجھتا، لیکن یہ سب سے زیادہ یہ آخری بدتمیزی ہوتی ہے کسی خاتون کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب آپ سیدھا اس کے بیٹے پوننے شروع کر دیں گے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر سارا کچھ پونے گی، جا کے لندن، یورپ، انڈیا سب کچھ پون کے آئے گی. انڈیا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اچھا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے. اسی لیے تو انڈین اتنا احترام کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب. نہیں واقعی بھائی ان کے ایک دو بچے جو ہیں اپنے نام کے ساتھ خان بھی لکھتے ہیں، بڑی بات ہے. بلکہ ان کے انٹرویوز بھی آئے ہیں کہیں نہ کہیں، میرا خیال آئے. یہ ساحر نے انہیں کے لیے پھر کہا تھا شعر. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال جی آج کے لیے اتنا. عید کا پروگرام تھا، ذرا میں نے کہا خوشگوار رہے، اور بس کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ تک آپ یہ جو گوشت ہے یہ نہیں پہنچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تک آپ کا یہ گوشت یا یہ بکرے کا جو خون ہوتا ہے وہ نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے. اور ہماری جو ہے وہ نظر وہ اپنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس احترام پہ رہنی چاہیے، اس جذبے پہ، اس سپرٹ پہ رہنی چاہیے. یہ جو بکرا ہے، مینڈا ہے، یہ اس سپرٹ کی سمبلائزیشن ہے. فوکس اس پہ نہیں کرنا. کرنا. اصل میں جب آپ یہ کام کریں تو اپنے بچوں کو یہ وہ واقعہ بتائیں کہ کس طرح پیرنٹ کا احترام کیا جاتا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو، یہ عید اسپیشل پروگرام آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.